मुकम्मल नावल लम्स हरारत राइटर है रामीन खान एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आए। जरगुल जानती थी ज़ोफ़िशा की कहर भरी निगाहों की ज़द में है। वो जब से आई थी ज़ोफ़िशा मुसलसल उसे आते जाते तंजिया खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। हालांकि गुस्सा तो जरगुल को भी इस पर करना चाहिए था। इसके शौहर की दूसरी बीवी थी वो। जरगुल का बस नहीं चल रहा था कि वो उस निगाहों से दूर हो जाए। वो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी मगर मजबूर थी। जैसे ही असफंदियार खान आया वो उसे कहने लगी, मुझे घर जाना है, तुम ड्राइवर से कहो मुझे छोड़ आए। जैसे ही असफंदियार आया वो उसे कहने लगी, मुझे घर जाना है, तुम ड्राइवर से कहो मुझे छोड़ आए। तुम कुछ दिन यहीं रहोगी, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ जरूरी सामान और बच्चों को ले आए और ऊपर वाला पोर्शन सेट करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे यहाँ नहीं रहना असफंद, समझने की कोशिश करो, इसने कांपते हुए लहजे में कहा। वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी कि वो भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैं तुम्हें दूर नहीं भेज सकता गुल, तो मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, मगर मुझे यहाँ रहकर तसल्ली नहीं होगी, मुझे घर जाना है। बस कुछ दिन गुल, जब तक मैं यहाँ हूँ। वो आगे बढ़ा और उसकी पेशानी चूम कर कहते हुए सारे एतराजात मिट्टी में मिला दिए। तुम जानती हो ना मोरी जान की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। दुराब भी अपने हवासों में नहीं है, हवेली को इसके इंतजामात को संभालना है मुझे। बस कुछ दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और आसान से समझाने लगा तो जरगुल को उसकी पोजीशन का एहसास हुआ। ठीक है, इसने हौले से कहा और वहां से चले गए। जोफिशा दूर से इन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, मगर असफंदियार ने उसे सीरियस ना लिया। मोरजान को डॉक्टर्स ने ट्राई को ट्राइंग को लेजर के जरिए सुला दिया था। जरिश भी कल रात से यही थी। उसे मोरजान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जिस शख्स के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। इनका महरम था मोरजान, इनका आखिरी दीदार भी न कर सकी। उसे अचानक दुराब का ख्यालात बैग से सेल फोन कर निकाल कर रूम से बाहर आ गई। दुराब फोन नहीं उठा रहा था, उसे सख्त परेशानी हुई। इसने असफंदियार को कॉल की थी। इसने बताया वो बाबा जान की तदफीन के बाद कब्रिस्तान से सीधा गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। इसका फोन भी नहीं उठा रहा है। इसके सुनकर परेशानी से हवास बाख्ता हो गए। वो बाबा जान से बहुत अटैच था, ये बात सब लोग ही जानते थे। इनके अचानक मौत इसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इसकी दुआएं रंग ले गईं और दुराब ने बहुत से मिस्ड कॉल्स के बाद फोन उठा लिया। दुराब, आप कहाँ हैं? मैं कितनी परेशान हूँ आपके लिए, आपको अंदाजा भी है, कहाँ हो तुम? इसके कर्ब में डूबी हुई धीमी आवाज सुनाई दी। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ मोरेजान के पास, आप कहाँ हैं? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मोरेजान का ख्याल रखना तुम। इसने अचानक फोन बंद कर दिया। हेलो दुराब, हेलो। इसने दोबारा फोन ट्राई किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसने थक कर फोन रखा और सोफे की पोच से टेक लगा ली। रात के जाने की इस पहर इसकी आंख खोली तो दुराब इसके कंधे पर सर रखे नीम दराज था। वो सीधी हुई तो उसकी आंख खुल गई। आप हॉस्पिटल क्यों चले आए? घर चले जाते, उसने आहिस्तगी से पूछा। अगर तुम्हें भी मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ से भी चला जाता हूँ। वो हर किसी से नाराज लग रहा था। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसकी बिखरी बिखरी सी हालत देखकर जरिश को बेहद हमदर्दी महसूस हुई थी। उसे अंदाजा था दुराब किस तकलीफ से गुजरा है। इसने बाप जैसी नेमत को जो खोया था। कहाँ जा रहे हैं? उठ कर जाने ही लगा था कि जरिश ने इसका बाजू थामा। तुम्हें इससे क्या? इसने बेरुखी से हाथ छुड़ाया। शायद याद आ गया था कि वो उससे नाराज था। आप कम से कम इस वक्त तो नाराजगी ना दिखाएं। और आपने बहुत गुस्से से मुड़ कर देखा। ब्लैक दुपट्टे के हाल में इसका रोया रोया सा सुर्ख चेहरा बहुत गजब लग रहा था। दुराब ने बेख्तियार इसके रुखसारों पर बोसा दिया। दुराब, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। दुराब की समातों में उसकी धीमी आवाज रस घोलने लगी। वो मदहोश सा उसके लबों पर झुका तो जरिश ने रुख मोड़ लिया। हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, मगर मुझे है। दुराब ने सख्त गिरफ्त में इसका चेहरा मोड़कर अपनी जानिब किया था। छोड़े मुझे, पागल पागल तो नहीं हो गया? इसने मजाहमत करते हुए खुद को छुड़ाया। हाँ, ऐसा ही समझो। दुराब को उसके गुस्सीली आंखों पर बेइंतहा प्यार आने लगा। इसने थोड़ी को दबोचते उसका मुंह चूमा था। ऐसे लम्हे दरवाजा खोलकर नर्स अंदर आई थी चेकअप के लिए। दुराब ने पीछे से इसकी कलाई मजबूती से थामे हुई थी। आज छोड़े मेरा, शर्म करे, इस वक्त आपको रोमांस सूझ रहा है। इसने दबा दबा गुर्राते हुए कलाई छुड़ाना चाही। मुझे तो हर वक्त ही सोचता है, बस तुम ही नहीं करने देते, दुराब ने कहते हुए उसकी गर्दन से लब मिस किए। इसने सरता पैर लरस कर उसे तनबीह निगाहों से घूरा था। इनकी कंडीशन स्टेबल है, आप उन्हें सुबह तक घर ले जा सकते हैं, मगर मेक श्योर कि उन्हें किसी भी किस्म के टेंशन और स्ट्रेस से दूर रखें। नर्स हिदायत देकर जा चुकी थी। आपने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है, वो एकदम संजीदा हुआ था। देखें दुरा, बाबा जान की वफात एक हादसा था। आप असमन भाई को ब्लेम मत करें, वो भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। वो उसकी बात सुनकर एकदम से आउट हुआ था
اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ زرش کو لگا اس نے غلط وقت پر بات کہہ دی ہو۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ دراپ رکیے، تم دیکھ نہیں سکتی نا مجھے پرسکون؟ 2 منٹ کے لیے تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا تھا کہ اپنا غم بھول جاؤ مگر تم۔ اس کی آنکھیں آتش فشاں کی مانند دہک رہی تھی۔ نہیں دراپ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس آپ کو سمجھا رہی تھی تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو زرش، وہ گھر جاؤ۔ زرش نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اتنا ٹائم اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بھی اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ سکتا تھا، کس بات پر اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ دراپ خان بہت مشکل مزاج رکھتا تھا۔ مورے جان کو اگلی صبح ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ دراپ کو پچھلے 2 دنوں سے سخت بخار تھا۔ نہ وہ خود خیال رکھ رہا تھا، نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہا تھا۔ اسے ناراض تھا، بلکہ وہ تو پوری دنیا سے ہی ناراض تھا۔ بلا وجہ ملازموں سے الجھ پڑتا، عجیب چڑچڑا سا مزاج ہو گیا تھا۔ سرش تو اس کے موڈ سے ہی غائب رہتی تھی۔ دراپ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ کر کے جانا۔ اسفندیار اسے جاتے دیکھ کر رکا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ وہ اکڑ کر بولا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو دراپ، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ اسفندیار کو اس کا گستاخ لہجہ بہت برا لگا۔ تم مت کرو، کس نے کہا تم میرا لحاظ کرو؟ خیر اب تو تمہیں کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا، اس گھر کے سرپرست اعلیٰ جو بن بیٹھے ہو تم۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ بابا جان کے بعد ان کی کل جائیداد پر قبضہ کر۔ دراپ، اسفندیار نے غصے سے بے قابو ہو کر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ حویلی کے حقیر ملازم اور مکینوں کے سامنے سے بہت سبکی محسوس ہوئی تھی۔ تم دکھی ہو میں سمجھتا ہوں، مگر اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی فرسٹریشن مجھ پر نکالو۔ بس کریں آپ لوگ، چھوٹے بچے تو نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے۔ مورے جان کو ڈاکٹر نے ٹینشن اس ڈر سے دور رکھنے کی تاکید کی ہے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ بہتر ہوگا لڑائی جھگڑے کے بجائے آپسی صلح صفائی سے بات کر کے معاملے اور غلط فہمیاں دور کر لی جائیں۔ زرگل نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو ٹوکا۔ صلح صفائی مائی فٹ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا سن۔ وہ بے یقینی اور غصے سے راستے میں ہر شے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جب تک ملازمہ نے زرش کو خبر دی، دراپ وہاں سے جا چکا تھا۔ دراپ جذباتی غصے میں آ جاتے ہیں جلدی، مگر آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اسری بھائی۔ زرش کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زرگل پر ڈالی اور کمرے میں چلے گئے۔ اسے کئی دن گزر چکے تھے حویلی آئے ہوئے۔ ملازموں کا رویہ اس سے بہت بہتر تھا۔ اب تو مورے جان بھی اس سے اور بچوں سے انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر یوسف اس کے پاس لیٹ جاتی، ادھر ادھر کی باتوں سے ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ جلد ریکور ہو جائے۔ زوفی کا اس کا مورے جان سے ہنس کر بات چیت کرنا ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ دور دور سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی اخلاق والی ہو، مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہیں جانے اور پرکھے بغیر بہت برا بھلا کہا۔ کوئی بات نہیں مورے جان، آپ میری ماں جیسے ہی، مجھے آپ کی سخت بات بھی بری نہیں لگتی۔ اس نے یہ کہہ کر ان کا مان بڑھایا، وہ خوش ہونے لگی۔ وہ بالکل زرش کی طرح ان چند دنوں میں ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ یوسف کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، تم کھانا کھا لو۔ اس نے بخوبی یوسف کو ان کے پاس بٹھا دیا تھا اور کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اس کے پیچھے ظفر شاہ بھی چلی آئی تھی۔ اگر چائے بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا لینا ایک کپ، مجھے لگا تم میرے ہاتھ کی چائے پینا پسند نہیں کرو گے۔ زرگل کو حیرت ہوئی تھی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، زوفی نے کہا۔ اس نے چائے کپ میں ڈال کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ زوفی کے ہاتھ سے گرم گرم چائے کا کپ پھسل کر اس کے پاؤں پر گر گیا۔ اس کی چیخوں سے حویلی کی دیواریں کانپ اٹھی۔ اوہ مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری، میرے ہاتھ سے پھسل گیا کپ، اور جلدی سے کہنے لگی۔ جلن اور تکلیف سے زرگل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ زری کیا ہوا، یہ چائے کیسے گری؟ اسفند اس کی آواز سن کر دوڑا چلا آیا تھا، اسے زرگل کی فکر میں ہلکان ہوتا دیکھ زوفی شاہ نے برداشت نہ ہو سکا، وہ تن فن کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ پوری رات دراپ کا انتظار کرتی رہی تھی، پریشان تھے، فکر مند تھے۔ اس کا فون بھی بہت بار ٹرائی کر چکی تھی، مگر فون مسلسل آف آ رہا تھا۔ اسی وقت ملازم اس کا بیگ اور ضروری اشیاء لینے آیا تو ملازمہ نے آ کر اسے طلاق دی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ اسلام آباد چلے گئے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے کیسے اسلام آباد چلے گئے؟ وہ بے یقین تھی۔ ملازمہ نے مورے جان کو اطلاع دی تھی۔ تم جانتی ہو نا وہ تمہارے بابا جان سے کتنا اٹیچ تھا، اس لیے ڈسٹرب ہوگا، اسے کچھ دن کے لیے اکیلے رہنے دو۔ مورے جان نے کہا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں ان کے پاس؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے زری، ایسے میں بھی مطمئن رہوں گی کہ تم اس کا بہتر خیال رکھ سکتے ہو۔ بہت شکریہ مورے جان۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے اپنی چند ضروری اشیاء بیگ پیک کی تھی، مگر دراپ کے لیے الگ سے ایک بیگ تیار کیا تھا، اور اسی شام وہ ڈرائیور کے ساتھ اسلام آباد نکل چکی تھی۔ رکو تو صحیح یار، مجھے دیکھنے تو دو، اسفند نے قدرے غصے سے اسے ڈانٹا۔
آپ کے جسم کا کوئی حصہ جلے تو میں آپ سے پوچھوں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولی۔ یقین کرو اس وقت تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے گل۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ مل گیا نا آپ کو سکون؟ آپ تو یہی چاہتے تھے، اسی لیے مجھے یہاں روکا تھا۔ زرگل تم خواہ مخواہ میں مجھ سے الجھ رہی ہو، میرا بھلا کیا قصور اس میں؟ اسے چھوا تھا۔ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، سب قصور میرا ہی ہے، بوٹھی اور غصے سے چلی۔ گل، اسمن لمبی سانس کھینچ کر غصہ دبایا اور اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھ سے جھوٹی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ششت، خاموشی سے بیٹھو۔ اسمن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے سخت تنبیہ کی تو مرعوب سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک تو تم عورتوں کو کوئی بھی بات سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں گل، چپ بیٹھو۔ نہیں، ایک منٹ، آپ نے مجھے عورت کہا؟ وہ سب درد بھول بھال کر پوچھنے لگی۔ اسبی کا دل چاہا سر پیٹ لے، غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دو، اب چپ بیٹھو اور مجھے آئنٹمنٹ لگانے دو۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ ناراض ناراض نگاہوں سے گھور کر رہ گئے۔ اسلام آباد پہنچتے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ دوراب کیسے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ جی وہ تو شام سے کمرے سے نہیں نکلے، میں دوپہر بھی کھانا دینے گئی تھی تو انہوں نے منع کر دیا، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ آپ نے دوبارہ چیک نہیں کیا؟ وہ شال اتار کر ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی اور دھیمی سی پکارتے ہوئے بستر کی طرف بڑھی۔ دراب؟ دراب نے بہت حیرت زدہ ہوتے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ بخار نے شاید نہیں یقیناً اس کے دماغ پر اثر کیا تھا، ورنہ زرش اور یہاں یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ زرش نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سخت ٹینشن سے کہا، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کے سرد ہاتھوں کے لمس پر دراب ایک دم چونک کر اٹھا۔ زری تم؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ کو ایسے ناراض ہو کر نہیں آنا چاہیے تھا دراب، مورے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اور تم؟ میں بھی، لگ تو نہیں رہا۔ اس نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اتنی دور سے صرف آپ کے لیے آئی ہوں رات۔ درش کو دکھ ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ آج کل اس کی ہر بات کا بتنگڑ بنانے پر تلا ہوا تھا۔ تو گھر والوں کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے دراب؟ آپ کیوں؟ جاؤ یہاں سے، وہ چیخ کر بولا تو زرش نے ایک دم سہم کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی زرد رنگت دیکھ کر وہ ایک دم نرم پڑ گیا۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، صرف تمہاری۔ تو میرے پاس آ گئی ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت کسی دوسرے کی بات مت کرو پلیز، میں بہت ڈسٹرب ہوں، کچھ سننا نہیں چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ بخار کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ شکست خوردہ سا بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے بولا، اگر آپ کسی ڈاکٹر کو جانتے ہیں تو اسے کال کر دیں، آپ کو بہت تیز بخار ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ بضد ہوا۔ زرش اس کی ضد کے آگے کیا ہی کر سکتے تھے۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ بند آنکھوں سے اونگا۔ میرا ہاتھ تو چھوڑے، اس نے آہستگی سے کہا، مگر دراب نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دراب؟ اس نے کندھا ہلایا۔ اس نے بمشکل سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو اور ٹیبلٹ لاتی۔ اگر آپ ڈاکٹر کو کال کر دیتے تو اچھا ہوتا، ابھی پوری رات باقی۔ آپ کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی فکر مندی پر دراب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ زرش کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، اسے سخت پریشانی ہونے لگی۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ اس نے سوپ بناتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ جی میرے پاس تو نہیں ہے، پر سمندر خان کے پاس ہے، مگر وہ تو بی بی جی رات کو آئے گا۔ اچھا، وہ سخت مایوس ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بی بی جی؟ دراب کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے مگر وہ مان نہیں رہا، میں کیا کروں؟ بی بی جی آپ چھوٹے خان کے فون سے کال کر لیں، ان کا ایک دوست ڈاکٹر بھی ہے، وہ یہی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو چھوٹے خان اسی کو بلاتے ہیں، مگر مجھے کیا پتا کون ہے اور میں کیسے؟ اس نے کبھی دراب کے فون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی وہ اس کے حلقہ احباب سے واقف تھے۔ دراب نے اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ جس بولڈ سرکل سے تعلق رکھتا تھا، ایسی محفلوں میں زرش کا نام تک لینے سے گریز کرتا تھا، اور زرش کو اس کی پوزیسنس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے سوپ کے ساتھ ٹیبلٹ اسے کھلا دی تھی۔ اگر آپ ڈاکٹر کو کال کر دیتے تو اچھا ہوتا دراب۔ میری ڈاکٹر تو تم ہو، اس نے مسکراتے ہوئے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر دل کے مقام پر رکھ لیا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ملازمہ بھی چلی گئی ہے، سمندر خان ابھی تک نہیں آیا، میں کیا کروں اکیلی؟ اکیلی کہاں ہوں، میں ہوں نا۔ رخساروں پر جھولتی اسکیلٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو زرش کی کچھ ٹینشن دور ہوئی تھی۔
آپ آرام کریں، اب میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ اس کا ہاتھ مضبوط گرفت میں لیے آنکھیں موند لی۔ اس کی گرم سانسوں کی آمد و رفت سے اس کا چہرہ تپنے لگا۔ اس کی اچانک آنکھ کھلی تو دوراب شدید بخار میں پک رہا تھا۔ مارے ٹینشن کے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ دوراب، دوراب! اس نے 2 3 بار اس کا چہرہ تھپتپایا، مگر اس پر غشی طاری تھی۔ دوراب نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل آنکھیں موند لیں۔ زرش کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ سخت پریشانی کے عالم میں اس نے سمندر خان کو بلایا تھا۔ بیوی جی، آپ مجھے پہلے بتا دیں، چھوٹے خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تبھی ڈاکٹر کو بلا لیتا۔ آپ تو جی بہت رات ہو گئی اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں ڈاکٹر کا آنا مشکل نہیں ناممکن ہے جی۔ آپ کیا کریں، دوراب کو تو بالکل ہوش نہیں ہے۔ آپ نے عادی صاحب کو کال کریں بیوی جی، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کو آنے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹے خان کے دوست بھی ہیں۔ ان کا نمبر کہاں سے لوں، اور میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ بیوی جی، آپ چھوٹے خان کے فون سے کال کریں، سمندر خان نے کہا تو اسے یاد آیا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ بہت بار سوچنے کے بعد اسے دوراب کا فون ان لاک کیا تھا۔ وہ اس کے غصے سے بھی ڈرتی تھی، جانتی تھی کہ وہ بہت ناراض بھی ہو سکتا ہے اس حرکت پر، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اسے کال کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے بہت سی ہمت مجتمع کر کے نمبر پش کر کے کان سے لگایا۔ کہاں ہے تو سالے، آیا نہیں آج؟ وہ جی، میں زرش بات کر رہی ہوں، وہ کنفیوز سی ہو کر بولی۔ کون زرش؟ دوسری جانب چونک کر پوچھا گیا۔ دوراب کی وائف، وہ ہچکچائی۔ انہیں بہت تیز بخار ہے اس وقت۔ ملازم نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کے دوست بھی، آپ آ سکتے ہیں پلیز، اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک دم سے سناٹا چھا گیا تو وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ ہیلو، ٹھیک ہے میں آتا ہوں 10 منٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کی جان میں جان آئی تھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے مسلسل آیتوں کا ورد کر رہی تھی۔ وہ تیز بخار میں اول فول باتیں کر رہا تھا۔ ملازم نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی تو وہ اس کے قریب سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئی۔ آنے والے نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی کہ زرش سہم کر خود میں سمٹی۔ اسے بے اختیار اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر دوراب کے لیے اس نے یہ قربانی دے دی تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، کب سے اس کی کنڈیشن اس طرح؟ شام سے ہے۔ تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں کال کی؟ وہ ذرا نادم ہوا۔ میں نے دوراب سے کہا تھا مگر وہ رکی۔ آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے جان نہیں سکی کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ اسے پیار کی نہیں، زور زبردستی کی زبان سمجھ آتی۔ وہ چپ رہ گئی۔ میں اسے فی الحال کوئی دوائی نہیں دے سکتا، اسے بہت تیز بخار ہے، بخار اترنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اسے کچھ دوائیاں کھلا کر اس کی طرف پلٹا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں رکنا چاہوں گا، میں گیسٹ روم میں ہوں، جیسے اس کا بخار کم ہو، کچھ کم ہو آپ مجھے بلا لیجیے گا۔ مگر آپ، وہ لب بھینچ کر آئے، آپ فکر نہ کریں، میں پہلی بار نہیں آیا اس گھر میں، بلکہ آپ پہلی بار ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا واک آؤٹ کر گیا۔ زرش کو عجیب خیر محفوظ سا احساس ہونے لگا۔ سمندر خان اپنے کوارٹر جا چکا تھا۔ دوراب اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور ایسے میں وہ اکیلی تھی اس اجنبی کی موجودگی میں۔ وہ کمرہ اچھے سے لاک کر کے اس کے قریب آ گئی۔ دوراب پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، جبکہ اس کا ہاتھ اور پاؤں جلا۔ یوسف مورے جان اور ملازمہ کے حوالے ہی تھا۔ آج وہ کچھ بہتر تھی، اپنے ضروری کام بھی وہ خود ہی انجام دے رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی زوفشا سے بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پاؤں پر آئنٹمنٹ لگا رہی تھی جب اسوی ڈیوٹی سے لوٹا۔ بچے کہاں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بارہا اس سے کہہ چکی تھی کہ اسے گھر جانا ہے، مگر اسوی نے کان نہیں دھرے تھے۔ وہ مسلسل اس کے مطالبے کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کل میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے نرمی سے دوہرایا اور چلتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا جو اسے تنگ کر رہے تھے۔ زرگل نے انتہائی بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لاؤ میں لگاؤں دوا، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردیاں نہیں چاہیے۔ اس نے پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھنا چاہا مگر اسوی نے کھینچ کر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ تمہارا دماغ کس بات پر آؤٹ ہے؟ اس نے دوا لگاتے ہوئے ناراضگی کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ آپ کے مطابق تو میرا دماغ ہمیشہ ہی آؤٹ رہتا ہے۔ زرگل نے ناک چڑھایا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گل؟ نہ میں موری جان کو اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ میں اس عورت کی حاسدانہ نگاہوں سے اور شاطرانہ چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسفندیار نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں مجبور ہوں گل، پلیز کچھ دن اور۔ آپ مجبوریاں میری جان لے لیں گی کسی دن، وہ چیخ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ اسفندیار نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار سے کہا۔ ایسا ہوگا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ششت! اسفند نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، میں مورے جان سے بات کرتا ہوں، تو آپ کو واپس بلائیں، وہی یہ سب سنبھالے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے ان سب کاروباری کاموں کے لیے۔ بس تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے حق رکھتے ہیں
اور میں ایک ناراضگی کا حق بھی نہیں رکھتی۔ وہ بخوبی جانتا تھا اس کا اشارہ کس جانب۔ زوفی سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ اس نے منہ پھیر لیا، آسپینوں سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کی چہیتی زوفی بیگم نے دیکھ لیا تو مجھے شاید زندہ ہی جلا دے۔ دیکھ لینے تو تم ڈرتی ہو کیا؟ آسفین اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں۔ اس نے گردن مارتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں مجھے۔ زرگل نے مزاحمت کی مگر وہ آج موڈ میں تھا، اس لیے اس کی ساری مزاحمتیں ناکام بناتے ہوئے اسے سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زرش اس کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ زری؟ آہستہ آہستہ سویا ذہن جاگا تو اسے سب یاد آنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ پانی پلا دو مجھے۔ جی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلتے اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اچانک اسے رات والی حرکت یاد آئی تو بمشکل تھوک نکلا۔ اس کی کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا، نہ ہی اس نے دوبارہ اس اجنبی شخص سے خبر لی۔ وہ بھی کیا سوچتا ہوگا؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس سر چکرا رہا ہے۔ شکر ہے آپ کی طبیعت تو سنبھلی، رات آپ کو بہت تیز بخار۔ دوراب بھابھی جی؟ دروازے پر اچانک ہونے والی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ جہاں دوراب تاثرات کھینچ گئے وہیں زرش کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں بڑھنے لگی۔ اس نے مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں بھابھی جی، ایک تو اتنی رات میں آپ کے بلانے پر آیا اور پھر آپ نے بے رخی کی حد کرتے ہوئے مجھے سردی میں ٹھٹرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ خیر کیسی طبیعت ہے نواب صاحب کی؟ وہ اس سے شکوا کرتے ہوئے دوراب کی طرف متوجہ ہوا تھا جس نے سختی سے موٹیاں بھیج لی تھی۔ آدھی چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ضروری ہدایت دے کر واپس جا چکا۔ زرش نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں آگ دہک آ رہی تھی۔ وہ بہت غصے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اترا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے بخار ہی ہوا تھا، مرا تو نہیں گیا تھا نا، جو تمہیں آدھی رات کو اس اجنبی کو گھر بلانا پڑا۔ وہ چیخ اٹھا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا، میں پریشان ہو گئی تھی۔ بہاڑ میں گئی تمہاری پریشانی۔ آئندہ کسی بھی مرد کو تم اس طرح سے گھر نہیں بلاؤ گی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں، برو دی۔ میرا دماغ خراب مت کرو زرش۔ وہ ایک دم اس کے آنسو بہانے پر آؤٹ ہوا تھا۔ دماغ تو میرا خراب تھا، چپ ایک دم چپ۔ اس نے گردن سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے۔ گرفت سخت نہ تھی مگر لہجہ بہت سخت تھا۔ زرش کی آنکھیں بہنے لگی۔ میں جو تم سے کہوں صرف وہی کیا کرو، میری اجازت کے بغیر تم سانس بھی نہیں لو۔ وہ چبا چبا کر کہنے لگا، سمجھی تم؟ اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ کھانا کھا لیں، پھر آپ نے ٹیبلٹ بھی کھانی ہے۔ وہ ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی۔ کھانا دے رہی ہو، احسان کر رہی ہو۔ زرش نے بمشکل غصہ دبایا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے میں آپ کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہوں، اس پر بھی آپ طنز کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے جیسا ہو گیا نا بالکل۔ وہ ٹاول پھینکتے اس کے قریب آیا۔ اس پر نہ محبت اثر کرتی ہے، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ جذبات۔ اس نے بے رحمی کی حد کر دی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کیا غلط لگتا ہے مجھے بتاؤ، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی دوراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کر لیا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کی سخت گرفت میں مچ لی۔ میری طرف دیکھو، حکم ہو۔ زرش نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ اس کی حرکت دوراب اور غصہ دلائی۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے جبڑے سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ مجھے نافرمان عورتوں سے سخت نفرت ہے، تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ زرش کی کل والی حرکت پر بہت ہرٹ ہوا تھا اور کچھ بیماری نے چڑچڑا کر دیا تھا۔ اس نے بات کا ایشو کریٹ کر لیا تھا مگر زرش اس کو سمجھنے کے بجائے اور بدسن ہو چکی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ دوراب کو اس کا گستاخانہ لہجہ بہت برا لگا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ چیخا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میری عنایت اور محبت کو یہ صلہ دے رہے ہیں آپ؟ صحیح کہتی ہے، زوفی مرد ہوتے ہی ایسے، انہیں سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ دوراب کو یقین نہیں آ رہا تھا، سامنے اس کی وہی بیوی، فرما بردار اور اطاعت مند بیوی ہے جو آنکھ اٹھا کر بات تک نہیں کرتی تھی، وہی جو آپ نے سنا۔ آپ جیسے مرد صرف حکم چلانا اور حق جتانا جانتے ہیں، نبھانا نہیں جانتے۔ حق کی بات تو تم مت ہی کرو، اگر حق وصول کرنے پر آیا تو کون رکھ سکتا ہے مجھے؟ اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ وہ چیخ اٹھی۔ زرش! اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ مجھے نفرت ہے آپ جیسے وحشی انسان سے جس پر کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم نے ابھی میرا وحش پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ دوراب اس کی گردن دبوچتے ہوئے نازک لبوں کو نشانہ بنایا تھا۔ زرش نے بمشکل خود کو چھڑاتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گال کو چھوا تھا۔ یقین تو زرش کو بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دوراب پر ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ یہ حرکت وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانے آج اتنی ہمت اور حوصلہ کیسے آ گیا تھا اس کے اندر؟ دوراب کی آنکھیں وحشت ہی وحشت تھی اور سر پر جنون سوار تھا۔ جو محبت اور صحبت اس کا خواب تھی، وہ خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ اب صرف ان خوابوں کی بکھری کرچیاں تھیں جو ان دونوں کو زخمی کر رہی تھی۔ تمہیں اب بتاتا ہوں وحشی کہتے کسے۔ وہ غصے میں سب کچھ بھول چکا تھا۔
उसे दबोचते हुए बेड पर फेंका था और इस पर हाथ उठाना जरिश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो जानती थी दुराब खान अना परस्त मर्द था, अना पर चोट गवारा नहीं करता था। वो आग था तो जरिश पानी बनकर इस आग को ठंडा कर देती, मगर अब वो खुद आग बन चुकी थी। आग और आग का मलाप हमेशा तबाही लाया करता है। उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। इसने एसपी को कॉल की थी, बच्चों को उसने मुलाजमा के हवाले करते हुए खास ताकीद की थी कि उन्हें सर्दी में बाहर न निकलने दें। मोरेजान को भी इसने इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद एसपी का प्लान था कि बाहर डिनर किया जाए, मगर इसका दिल नहीं मान रहा था। फिर भी वो एसपी के बेहद इसरार पर मान गई। अभी वो लोग खाना खाकर फारिग हुए थे कि एसपी का सेल रिंग करने लगा। घर से कॉल। इसने चौंकते हुए बताया। जरगुल का दिल यकबारगी से धड़का था। हेलो। एसपी का रंग फक हुआ। जरगुल का दिल डूबने लगा। क्या हुआ? इसने बेचैनी से पूछा। एसपी ने टेंशन के मारे इसकी उतरी सूरत है। यूसुफ? क्या हुआ यूसुफ को? इसकी आंखों के सामने जमीन आसमान घूमने लगे। यूसुफ सीढ़ियों से गिर गया। कैसे? वो इतनी जोर से चीख के आसपास के टेबलों पर लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे। हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? वो चिल्लाते हुए रोती थी। सारे रास्ते वो दुआएं मांगती हुई आई थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक इसका सबर जवाब दे चुका था। मैं तुम्हारे हवाले करके गई थी उसे। तुमसे मैंने कहा भी था उसे इन एक लम्हे भी अकेला नहीं छोड़ना। इसका बस नहीं चल रहा था। वो मुलाजमा के बाल नोच लेती। वो तो असफी ने इसके गिर्द मजबूत बाजुओं घेरा बनाते हुए उसे रोका हुआ था। वो बीबी जी जूफी बीबी के पास छोड़कर मैं तो। मुलाजमा ने डरते डरते कहा। क्या मतलब? इसने तेजी से बात काटी। इस औरत पर मैं एक मिनट के लिए भी भरोसा नहीं कर सकती। तुमने कैसे कर लिया? वो चीख उठी। इसे इस वक्त किसी की भी परवाह नहीं थी। हालांकि जूफी भी वहीं मौजूद थी, एक कोने में अलग खड़ी थी। गुल प्लीज होश में आओ, हम हॉस्पिटल में खड़े। अश्विन उसे सीने में समेटते हुए नरमी से कहा। फजूल के डरामे। जूफी चाय ब्रूच गाते हुए बड़बड़ाई। इन दोनों को इतनी करीब देखकर इसका खून खौल रहा है। इस औरत को यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। अगर अश्विन ने उसे ना पकड़ा होता तो यकीनन वो उसका गला ही दबा देती। जाने फरसा इंतजार के बाद डॉक्टर ने आकर इतला दी कि जख्म पर 2 स्टिचेस आए। आज उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। जरगुल बमुश्किल आंसू दबाते हुए चेहरा मोड़ दिया। इसका दिल चाह रहा था जोफी का गला दबा दे। खुदा जाने सच क्या था और क्या झूठ। बहरहाल उसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जरी जरी उठो। इसने 1-2 बार उसे पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो कुछ परेशान हुआ था मगर जाहिर नहीं होने दी। आगे बढ़कर इसकी पेशानी छुई तो बुखार में तप रही। उफ, ये तुम्हारी नाजुक मिजाजी जरिश। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गए। जाते जाते मुलाजमा को हिदायत देना नहीं भूला था। मुलाजमा इसके कमरे में आई तो वो खाली खाली नजरों से छत को घूर रही थी। बीबी जी, छोटे खान ने सख्ती से कहा है कि आपको नाश्ता करवा के दवा खिला दो। छोटे खान से कहो मुझे जहर ला दे। खानो खा। खुदा न खास्ता बीबी जी, मुलाजमा दहल कर बोली। जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। मगर बीबी जी जाओ। इसका लहजा तल्ख था। मुलाजमा चाह कर भी कुछ न कह सकी। पूरा दिन इससे कुछ नहीं खाया था। बुखार के बायस इस पर कनूद की तारी हो चुकी थी। रात में दुराब लौटा तो उसे कमरे में हनूज हालत में पाकर मुलाजमा पर बरस पड़ा। छोटे खान बीबी जी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उसके गुस्से के डर से मुलाजमा जल्दी से बोली। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो चिल्ला। मेरे पास फोन कहाँ है छोटे खान? आपको तो पता है। मुलाजमा घबरा। जरी जरिश आंखें खोलो। जरिश ने कोई रद्दमल नहीं दिया तो वो सख्त परेशानी में घिर गया। उसे बाहों में समेट कर गाड़ी में डालने लगा। यूसुफ को डिस्चार्ज रद्द किया गया था। मुलाजमा का कहना था कि जुल्फर शाह के पास यूसुफ को छोड़कर फीडर तैयार करने गई थी और जुल्फी शाह ने भी अपनी सफाई में पहाड़ खड़े कर दिए थे। अब खुदा बेहतर जाने कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। वो समझ नहीं पाई। इस दिन के बाद से इसने जुल्फी शाह से दूरी इख्तियार कर ली थी। वो बच्चों को भी जुल्फी से दूर ही रखती थी क्योंकि उसकी हाथदाना निगाहों से बहुत खौफ खाती थी। मोरे की तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी। बाबा जान का गम कुछ हल्का हो चुका था। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आ रही थी मगर जुल्फी शाह की बदतमीजी और गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही थी। वो कभी अपनी आवारा दोस्तों का घर बुलाकर हाहाकार मचाए रखती, कभी खुद रात गए तक इनके साथ बाहर रहती, क्लबिंग करती। घर वालों के लिए इसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। असवी तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। अगर मोरीजान का ख्याल न होता तो वो कब का उसे इस बंधन से आज़ाद कर चुका होता। ये बात वो मोरीजान के सामने भी बारहा जता चुका था। इसकी हरकतें देखकर मोरीजान भी पछताने लगी थी। जरगुल के सामने तो वो कुछ भी नहीं थी। जरगुल इतने अच्छे अखलाक और रख रखाव वाली थी। वो कभी कभी सोचती तो बहुत दुख होता कि वो असफी के मामले में ज्यादती कर गई थी। मगर अब क्या हो सकता था। इसकी आंख खुली तो दुराब के गलों की महक नथनों से टकराई। वो उसके करीब बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा छत को घूर रहा था। इसका हाथ सरिश के बालों में मुसलसल हरकत कर रहा था। रात भर इसने इसकी जान को हलकान किए रखा। कभी इसका लम्स बेहद नरमी इख्तियार कर लेता, कभी शिद्दत। और अब कैसे इसकी झूठी परवाह दिखा रहा था। वो बेहद गुस्से से इसका हाथ झटक कर उठी। तुम ठीक हो? वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपको जो चाहिए था वो हासिल कर चुके, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगले ही लम्हे वो उसकी सख्त गिरफ्त में थी। सच ही तो कह रही हो। इसकी आंखें भर आई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और मैं उसे ठीक करना भी जानता हूँ।
दुराब ने उसे बेदर्दी से झटक दी। मैं मुलाजमा को खाना देकर भेज रहा हूँ, खा लेना। फिर तुमने दवा भी खानी है, जहर खिला दे। जरिश बस करो, बहुत हो गया। अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। आपने भी मेरे बहुत से इम्तिहान लिए। जब बात खुद पर आई तो सब जवाब देने लगा आपका। चेहरे पर बिखरी सी हालत और बुखार की सुर्खी ने से इसके हुस्न को निखार बख्शा था। यह इसकी नजर का कमाल था। वो एक लम्हे के लिए इसके हुस्न में महबूब हो गया। जरिश जानने लगी कि दुराब ने इसका बाजू खींचा, वो सीधा इसके सीने से टकराई। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी जात के मुतालिक सारे हक रखता हूँ। जब चाहूँ यह इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। वो वालहाना मोहब्बत से इसके चेहरे को छूते हुए कहने लगा। इसका यह हरगिज मतलब नहीं आप इस हक का इस्तेमाल गलत करें। जरिश ने नफरत से चेहरा मोड़ लिया और खुद को छुड़ाते हुए वहां से हट गई। और फ्रेश होकर कमरे से निकली तो दुराब खुद इसके लिए खाने की ट्रे बनाकर लाया। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, इसने बेरहमी से उसे नजरअंदाज किया और बेड पर आ बैठी। वो ट्रे उठाए बेड पर ले आया। इसने निवाला बनाते इसकी जानी बढ़ाया कि इसने नफरत से इसका हाथ झटक। जरिश, जरिश, इसने गुस्सा दबाते उसे देखा। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बेहतर होगा मुझे मजबूर मत करो। जरिश इससे बुरी तरह से बदतन हो चुकी थी। इस रात के बाद तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। खाओ। वो इतनी तेज चीखा कि जरिश सहम गई। इसकी आंखों से आंसू रवा होने लगे। इसने चंद निवाले जहर मार के उसकी हथेली से गोलियां उठाकर निकल ली। सर तक कंफर्टर खींचकर खुद को छुपा लिया। दुराब एक दो लम्हे उसे देखता रहा, फिर उठकर चला गया। मौरजान को अचानक खांसी का दौरा पड़ रहा था। जुल्फिकार लाउंज में मजे से हैंड फ्री कानों में ठूंस कर फिल्म देखने में मशगूल थी। वो नीचे बच्चों के लिए फीडर तैयार करने आई थी। मौरजान की चीखें सुनकर इनके कमरे की जानिब दौड़ी थी। वो बुरी तरह खांस खांस कर बेहाल हो चुकी थी। वो मुलाजमा पर गुस्सा करते हुए डॉक्टर को बुलाने की हिदायत देने लगी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर आ चुका तो लाउंज में बैठी जुल्फिशा की जानी पड़ी। इसने हैंड फ्री खींच कर दूर फेंकी थी। तुम्हें होश भी है कि क्यामत आकर गुजरी है। वो बहुत गुस्से में थे। जुल्फिशा इसकी जसारत पर खोलने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की। मौर्यजान कब से तुम्हें आवाजें लगा रही, तुमने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हो जाए, कुछ होता है तो हो जाए, क्या सारे बुजुर्ग मेरे ही जिम्मेदारी है इस घर में। वो इंतहाई बदतमीजी से चिल्लाई। तुम जैसा बेशरम मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। हाउ डियर यू। जोफी ने इसकी बात को तड़क कर इसके गाल पर चमाट रसीद किया। आसवी जो कब से खामोश खड़ा यह तमाशा बर्दाश्त कर रहा था, इस बार चुप नहीं रह सका। इससे पहले कि जरगुल गुस्से में इस पर झपट पड़ती, वो आगे बढ़ा। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से दफा हो जाओ। जोफी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जोफी को उम्मीद नहीं थी कि वो सुन लेगा। इसका रंग फक हो चुका। गुल, आसफीर में इसका रुख अपनी जानिब मोड़ना चाहा, मगर उसका हाथ झटक कर गम गुस्से से धम धम सीढ़ियां चढ़ती ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वो जब से मुट्ठियां भींच कर रह गया। फिल वक्त वो मोरी जान के कमरे की तरफ बढ़ा, जिनका डॉक्टर चेकअप कर रहा था। जरगुल को तो वो बाद में भी बना सकता था। मोरीजान की हालत सुनकर तो राब से बेरहा नहीं किया। वसफी से जितना भी नाराज सही, मगर बाबा जान के जाने के बाद रिश्तों के मामले में बहुत हसास हो गया था। इसलिए जैसे इसने मुलाजमत से खबर सुनी, इस्लामाबाद वाले ऑफिस से सीधा हवेली के लिए निकल गया। रास्ते में इसने बहुत बार लैंडलाइन पर जरिश से रब्ता करने की कोशिश की, मगर रब्ता मुमकिन न हो सका। वो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचा था। उसे देखकर मोरीजान की आंखें भर आईं। कितनी ही देर उन्होंने उसे सीने से लगाए रखा था। असफी उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो वो बुरी तरह से इग्नोर करके कमरे से निकल गया। मौर्यजान को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर रात बहुत हो चुकी थी। मौर्यजान के बेहद इसरार पर रात हवेली में ही रुक गया। वो जरिश को मुसलसल फ़ोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसने फ़ोन पिक करके मुलाजमा के हवाले कर दिया था। उसे सख्त दहशत आने लगा था इस पर। इसी असना में वो कमरे से निकल कर लॉन में आ गया और सिगरेट सुलगा ली। जरिश कहाँ है, उसे फ़ोन दो। इसने छूटते ही हुक्म सादर किया। छोटे खान बीबी जी तो सो रही, ठीक है। इसने गुस्से से अपनी गैर मौजूदगी की इतला दिए बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो मैं आकर ठीक करता हूँ, इसने तैश में आकर सोचते हुए सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। आसमान चलते हुए इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। दुराब उसे इग्नोर करके जाने लगा तो वो बोला, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बैठ जाओ दुराब, ये मेरा हुक्म है। असफंदियार खान गुस्से सख्त लहजे में गोया हो। वो उसकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए खामोशी से बैठ गया। तब हवेली कब आ रहे हो वापस? कभी नहीं। आपकी हवेली आपको मुबारक हो, वो तलखी से बोला। मेरा हवेली पर कोई दावा नहीं है। तुमने ज्यादा वक्त बाबरजान के साथ यहाँ गुजारा, इसलिए यहाँ के उसूल और कवानीन से भी तुम ही वाकिफ हो और हैंडल करना जानते हो। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो तुम समझ रहे हो। मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हवेली का इंतजाम तुम संभालो दुराब। यहाँ हमारी रिवायात, हमारी पहचान है, हमारे खानदान का नाम है। हमारे पुरखों ने सालों से जो इज्जत और नाम कमाया है, मैं चाहता हूँ तुम उसे बरकरार रखो। मेरा क्या है, मैं तो नौकरी से सरकारी नौकरी में धक्के खा रहा हूँ। आबादी हो गई, ये जॉब मेरा पेशन बन चुकी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसकी जज्बाती गुफ्तगू सुनकर दुराब का एहसास पर जमी बर्फ पिघलने लगी। मैं तुम्हारे फैसले के हक में नहीं हूँ। लोग क्या सोचेंगे अगर तुम हवेली से जुदा हो जाओगे?
اور ویسے بھی تم بڑے ہو اس حویلی کے، سرداری پر تمہارا حق ہے، تم بے فکر ہو، کوئی ہمارے اس فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکے گا۔ میں اپنی خوشی سے یہ سرداری تمہیں سونپتا ہوں میرے بھائی، اسفی نے حتمی انداز میں کہا۔ اور پلیز آئی ریکویسٹ، مورے جان آج کل بہت اسٹریس لینے لگی ہے، وہ تمہیں اور زرش کو بہت یاد کرتی، جتنی جلدی ہو سکے حویلی واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے نیم رضامندی سے سر ہلایا تھا، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھا تھا، اور جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر رکا۔ میں زوفی شاہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا، مگر کیوں؟ دراب ایک لمحے کے لیے شوق ہوا تھا۔ اس نے میرے سامنے میری ماں کی بے ادبی کی ہے دراب، جو میرے سامنے ایسی حرکت کر سکتی ہے، میری پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کرتی ہوگی۔ اور ویسے یہ فیصلہ بابا جان کا تھا، میری رضامندی نہیں تھی اس فیصلے میں۔ زوفی چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، اس نے خود اپنے لیے کانٹے چنے، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ دراب کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں ابھرنے لگی۔ پہلے کیا اس کے اور زرش کے درمیان کم مسائل تھے، جو زوفی شاہ کی وجہ سے ان کے رشتے میں جانے کیا طوفان برپا ہوگا۔ زرش کو دکھ ہوگا اسفی کے فیصلے سے، اور وہ سارا غصہ اس پر نکالے گی۔ آج کل اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچتے سوچتے کچھ دیر بعد دوسرے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ اسفی کے ساتھ بچوں کی کچھ چیزیں لینے مارکیٹ گئی تھی۔ اس بار اس نے بچے ملازمہ کے حوالے کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ مورے جان نے انہیں اپنی ذمہ داری پر اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ وہ لوگ واپس آئے تو حویلی میں ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مورے جان کے کمرے میں جھانکا تو بچے وہاں سے نہیں تھے۔ کیا ہوا مورے جان؟ اس کا دل تیز رفتاری میں دھڑک رہا۔ تم اسفی کو بھیجو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ مگر مورے جان، یوسف اور جاؤ۔ ان کا لہجہ سخت تھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ تم نے زوفی سے کچھ کہا تھا؟ مورے جان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ جی میں نے اسے خلا کا نوٹس بھجوایا۔ اس نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوسف کے بیوی کے بھائی آئے تھے۔ مورے جان کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا انہیں کسی عورت نے بتایا ہے کہ ان کی بہن کے 2 وارث اس حویلی میں۔ مورے جان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا، وہ ایک دم ٹینشن میں آ گیا۔ یہ ضرور زوفی شاہ کی حرکت ہے، اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ درگزر سے کام لو میرے بچے۔ کہاں تک درگزر کروں مورے جان؟ اب بات میرے بچوں پر آ چکی ہے۔ ان معصوموں کا کیا قصور ہے بھلا؟ اس وقت بچے کہاں ہیں؟ کہیں آپ نے ان کے حوالے تو نہیں کر دیے؟ اس کا دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی خواب سے۔ میں نے ان لوگوں کے آتے ہی ڈرائیور کے ہاتھ ملازمہ کے ساتھ دونوں بچوں کو تمہارے گھر بھجوا دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، میں کال کر کے پوچھتا ہوں، تمہارے پاس لیگل کسٹڈی ہے نا بچوں کی؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ جی مورے جان، میرے پاس گلبانوں کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، جس میں اس نے خود بیان دیا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ اس کے بھائی بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے وہ بچوں کو میرے حوالے کر رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس کے بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور میں ان کی بھی خبر لیتا ہوں، ان کی ہمت کیسے ہوئی ایک آرمی آفیسر کے گھر آ کر غنڈہ گردی کرنے کی۔ ٹھیک ہے، زرگل کو لے جاؤ، خیر سے جانا۔ تھینک یو سو مچ مورے جان۔ میرے اور دراب کے درمیان چیزیں نارمل ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو اپنا لاڈلا بیٹا بہت جلد واپس مل جائے گا، جسے آپ ہر وقت مس کرتی رہتی۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا تو مورے جان ہنس دی۔ تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو بیٹا۔ جانتا ہوں وہ ان کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے زرگل کو بھی اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا تاکہ وہ ٹینشن نہ لے۔ تمہیں 4 دنوں سے اسے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ 3-4 دنوں سے اسے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کچھ بھی کھاتے جی مت لانے لگتا۔ آج بھی اس کی کنڈیشن کچھ مختلف نہ تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ طبیعت مزمل سے تھی، صبح سے وہ بستر سے نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ مختلف کاموں میں مصروف تھی کہ سلا پہ کریڈل بجنے لگا اور مجھ سے بجتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر اسے اٹھنا پڑا۔ جیسے ہی اسے قدم زمین پر رکھا، اس کا سر بری طرح چکرایا اور وہ غش کھا کر گر پڑی۔ ملازمہ کریڈل لیے اس کے پاس آئی تو اسے کارپٹ پہ گرا دیکھ کر چیختے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ ملازمہ دوڑتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کو بلا لایا تھا۔ ملازم دوڑتا ہوا لیڈی ڈاکٹر کو بلا لایا تھا۔ کب سے ہے آپ کی کنڈیشن؟ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کافی دنوں سے اس نحیب سی آواز میں کہا۔ مبارک ہو، آپ امید سے ہیں، اب سے آپ کو اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا۔ جی؟ وہ شاک تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ پلٹ کر ملازمہ سے جانے کیا کہہ رہی تھی، اسے بس اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ اسپی اندر آئے۔ کیا ہوا؟ مورے جان نے کیوں بلایا تھا؟ یوں ہی بلایا تھا۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر وہ چھپا گیا۔ جھوٹ مت بولیں، اب کیا کیا ہے آپ کی اس چہیتی نے؟ بتائیں مجھے۔ سب سے پہلے تو میری چہیتی نہیں تھی اور اب تم اس کا نام بھی نہیں لوگی ہمارے درمیان۔ اور دوسری بات، یہ ایک پریشانی تھی مگر حل ہو چکی، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، ایک منٹ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا تھا کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں سمجھی نہیں، اس کا چہرہ پک ہوا۔ میں نے زوفی شاہ کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا، اب میرا سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اسے جانے کیوں دکھ ہوا تھا؟ کیا ہو، تم خوش نہیں ہو؟ اسمد اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالے میں لیا۔ پتہ نہیں، وہ کنفیوز تھی۔ ادھر دیکھو۔ اسمی نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس دراز قامت شخص کو دیکھا، وہ بمشکل کندھے تک آئی تھی۔ اب صرف تم ہوگی اور ہمارے بہت سے بچے ہوں گے۔ بہت سے؟ خدا کا خوف کریں اسمی۔ وہ ہنس پڑا۔ کہ اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے معصوم مت پوچھا۔ برائی ہی برائی ہے، جب تک ہم یوسف اور علیزے کو اچھی تربیت نہیں کرتے تب تک آپ سوچیے گا بھی مت۔ اس نے اسمی کا دور دھکیلتے ہوئے کہا۔
ارے مگر سنو تو صحیح، تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اصفی نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بالوں میں چہرہ چھپا دیا۔ کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اس کا موڈ بدلتے دیکھ کر زرگل نے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، مگر زرگل یار۔ اصفی نے معصوم سی صورت بنائی تو وہ ہنس دی۔ میں نے کہہ دیا بس، اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ ایسے جاتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بسورا، میں پیکنگ کرنے جا رہی ہوں، صرف اپنے اور اپنے بچوں کی پیکنگ کروں، آپ اپنی پیکنگ خود کریں گے۔ وہ جاتے جاتے کہہ گئی، فوجیوں کی بھی کیا زندگی، گھر ہو یا باہر ایک سا ماحول ہے۔ وہ بناتے ہوئے اٹھا الماری کی جانب بڑھا۔ وہ اس مہینے ایک ہی بار اسلام آباد کا چکر لگا پایا تھا۔ موری جان اسے بار بار فورس کر رہی تھی کہ زرش کو حویلی واپس لے آئے، مگر وہ زرش کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ناراضگی پر قائم رہ کر کتنے دن اس سے دور رہ سکتی ہے۔ اس دوران کاروباری مسائل اور حویلی کے اندر باہر کا کام اتنا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا بالکل بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ رات کو تھکا ہوا بستر پر سونے کے لیے لیٹتا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اسلام آباد والے گھر کا نمبر دیکھ کر وہ پریشان سا ہو اٹھا۔ اس نے صبح ہی کال کی تھی، مگر اچانک کال کٹ گئی تھی اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس وقت پریشان ہو گیا۔ صاحب جی، آپ کو اسی وقت یہاں آنا پڑے گا۔ خدا خیر کرے، ہوا کیا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بیوی جی صبح سے روئی جا رہی ہے چھوٹے خان۔ کیا؟ مگر کیوں؟ وہ بے چین ہو اٹھا۔ وہ تو آپ بیوی جی سے بات کر کے ہی پتا چلے گا چھوٹے جان۔ لے بات کریں۔ آپ کہاں ہیں؟ اس کی سسکتی آواز سن کر دراب دل کے لمحے کے ہزاروں حصے میں اس کا دل دھڑکا تھا۔ زرش کیا ہوا؟ وہ ساری ناراضگی بھول بھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ آپ یہاں میرے پاس آ جائیں بس، وہ روتے روتے کہنے لگی۔ مگر اس وقت زرش، وقت دیکھو یار۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں سننا، بس آپ جلدی آ جائیں۔ وہ کسی بچے کی مانند بزک تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ ہمارے ٹینشن کی اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ آپ نے آنا ہے یا نہیں؟ ویسے تو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بیوی نے اگر بلایا ہے تو وہ گھڑی کا وقت بتا رہے کیوں؟ رات کو سفر کرنے سے اگر ڈر لگتا ہے تو پھر محبت کے جھوٹے دعوے بھی مت کیا۔ وہ جذباتی پن ہوتی روتی ہوئی بولی اور غصے سے فون بند کر دیا۔ دوراب ہکا بکا رہ گیا، پھر ہنس دیا۔ اب تو کانٹوں پر بھی سفر کرنا پڑے تو تمہارے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا زرش بیگم۔ وہ حویلی میں کسی کو بھی خبر کیے بغیر وہاں سے سفر کے لیے نکل گیا۔ کل انہیں یہاں سے جانا تھا اور وہ اداس سی تھی۔ وہ حویلی کو بہت مس کرنے والی تھی۔ موری جان نے تو کہا تھا کہ ہر ہفتے چکر لگایا کرے۔ وہ بچوں سے اداس ہو جاتی تھی۔ اصفی کی ڈیوٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ انہیں کبھی بھی حویلی سے جانے نہ دیتی۔ آج صبح زوفی شاہ آ کر اچھا خاصا تماشا لگا کر گئی تھی۔ غالباً اسے خلا کا نوٹس مل گیا تھا۔ دیکھو زوفی، تمہارا جو بھی معاملہ ہے وہ اصفی سے طے کرنا، مجھے اور میرے بچوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جان چھڑانے کو کہا تھا، مگر ظفر شاہ بپھرے شیرنی کی طرح اسپندھاڑی تھی۔ اسے زرگل کے ہاتھوں شکستگی قبول نہیں تھی۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ زرگل نے اصفی سے اسے طلاق دینے پر مجبور کیا، مگر اس میں زرگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ تو اصفی کے فیصلے سے واقف بھی نہ تھی۔ اسے سن کر افسوس ضرور ہوا تھا۔ زوفی بجائے اپنا رویہ سدھارنے کے اس پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ موری جان نے اسے غصے میں آ کر حویلی سے نکلوا دی اور آج کے بعد اس کی حویلی آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی تو دکھی بھی نہیں۔ بہرحال اسے زندگی میں اپنی بہت سی مصروفیات تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے اصفی سے کہلوا کر داخلہ فارم منگوایا۔ اس نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اصفی اس کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ وہ تو دعائیں مانگتی نہیں تھکتی تھی۔ اصفی جیسے سمجھدار اور سپورٹ کرنے والے شخص کا ساتھ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ شروع شروع میں پریشانی ہر رشتے میں آتی ہے، مگر انسان ان پریشانیوں کو مل کر خندہ پیشانی سے سامنا کرے کہ لائف پارٹنر کی مشکل اس کی مشکل ہے۔ یہی اس نے بھی کیا تھا اور اللہ پاک نے انہیں کتنے روشن اور خوشحال دن دکھاتے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، انسان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ وہ پہنچا تو زرش بیگم خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے تو اسے کال کر کے یوں رویا جا رہا تھا جیسے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، اور اب کیا طریقہ ہے؟ تم نے کیا مجھے سپرمین سمجھا ہوا ہے جو اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا؟ زرش کی ابھی آنکھ لگی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ جاگ گئی۔ یوں رونا دھونا مچا رکھا تھا تم نے جیسے خدا نخواستہ قیامت آ گئی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ پھر سے رو پڑی اور روتے روتے اس کے گلے لگ گئی اور یوں سینے میں بھیج لیا جیسے وہ صدیوں بعد مل رہے ہیں۔ جان لوگی کیا زرش بیگم؟ تو آپ کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اس کے یوں گلے لگنا عام بات تو نہ تھی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ وہ خوش ہونا شروع ہی ہوا تھا کہ زرش کی سسکیوں نے اس کی خوشی رخصت کر دی۔ زرش کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ تو آپ نے نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے الگ کیا، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، وہ آج ڈاکٹر گھر آئے پھر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے پھر سے آنسو بہانے لگی۔ دوراب کے لیے ایک دو لمحے یقین کرنا مشکل لگا۔ وہ ایک دم سے کھل کر مسکرا دی۔ اس میں رونے والی کوئی بات نہیں پاگل، تم پھر بھی رو رہی ہو؟ دوراب کا دل چاہا سر پیٹ لیا۔ اتنی خوشی کی خبر وہ اسے رو دھو کر سنا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بس رونا آ رہا ہے۔ دوراب نے خوشی سے کس کر گلے لگایا تھا اور جا بجا اس کے چہرے پر محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔
وہ اس کے لبوں پر جھکا تو زرش نے ناراضگی سے رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اب آ گیا ہوں نا، ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ بولو تو ابھی کر دوں۔ وہ والہانہ پن سے اس کی طرف جھکا کہ زرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ ضراب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا، اس کے لمس کی حرارت محسوس کر کے۔ زرش نے آنکھیں موند لی۔ دیر سے ہی صحیح اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ دراف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رشتوں میں انا نہیں ہوتی۔ اگر وہ انا کچل کر دراف کو بہت پہلے کال کر لیتی تو اس کی محبت کا مان بڑھ جاتا، مگر دیر آئے درست آئے۔ رشتوں میں محبت قائم رکھنے کے لیے بہت سی غلطیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ ماضی کی راکھ اڑنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو کہانی ختم ہو چکی ہے، اور مجھے امید یہی ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اور نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔